बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोग दुनिया में ही एक दूसरे को जन्नती या दोज़खी होने का जो है वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, और ये दावा उनका होता है कि चूँकि उनके पास इस चीज़ का इल्म है, अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म दिया हुआ है, उनको चुन लिया गया है और वो ये फ़ैसला कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि किसके अमाल किस तरह के हैं, और उनकी बुनियाद के ऊपर वो ये बता देते हैं कि ये आदमी जन्नत में जाएगा या दोज़ख में। ये इस तरह के आप वाक़यात तारीख़ में भी आपको बहुत मिलते हैं। खुदाई के दावेदार जो उस वक्त के लोग थे, ताकतवर लोग जो अपने आप को खुदा समझते थे और बंदे की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करते हुए ये दावा करते थे कि हम भी बंदे को मारते हैं और हम भी ज़िंदा रखते हैं। इसी तरह के जो ख़यालात हैं, नमरूद शख्सियत एक गुज़री है, फ़िरौन है, और भी कई तरह के लोग हैं। एक बड़ी अनोखी शख्सियत गुज़री है, शादाद, जिसने बाकायदा एक जन्नत बनाई हुई थी लोगों के लिए। फ़ी ज़माना भी इंसानी हाथों से बनाया गया एक दरवाज़ा है जिससे लोगों को गुजार कर उनको जन्नती बनाया जाता है। तो ये जो नज़रियात हैं लोगों के, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक हाशमी साहब, एक बहुत बड़े बैंक के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो उनसे जो है वो जानते हैं, उनके ख़यालात और नज़रियात जो है वो पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये बाज़ लोग होते हैं कि दुनिया में ही किसी के जन्नती या दोज़खी होने का फ़ैसला जो है वो कर देते हैं, और उनका ये दावा होता है कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया हुआ है इस चीज़ का, और उनको अल्लाह ताला ने चुना हुआ है इस काम के लिए कि वो बता सकते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में। तो सबसे पहले आप ज़रा अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इज़हार कीजिए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वालेकुम। तुमने लिखा कि दुनिया में जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला हम कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की आप समझ लें, जब आपको थोड़ा सा चीज़ों का नॉलेज होने लग जाता है, अच्छे बुरे की तमीज़ या थोड़ा सा इल्म की रोशनी में आप फ़ैसला, ये नहीं है कि कोई एक फ़ैसला वो है जो अल्लाह ताला ने करना है, ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। दूसरा क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने अब कराची का टिकट लिया है तो मैं कराची ही जाऊंगा। अच्छा, मैं ही नहीं, बाहर जो मुझे देख रहे हैं वो भी मेरे बारे में जानते हैं। क्यों? उन्हें भी पता लग जाएगा ये बंदा जो है ये कराची जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कराची जा रही है, तो कराची पहुंचेंगे। या लाहौर जा रही है ये बस, ये लाहौर जाएगी। तो कहने और बताने का मकसद है, इसी तरह का इल्म जो है जब वो बंदे को अल्लाह के करम से हासिल हो जाता है तो बंदा दूसरों के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा। जब आप किसी चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि यार मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं जन्नत में जाने के लिए काम कर रहा हूं कि दोज़ख में। अब 95% लोग कहते हैं यार ये तो अल्लाह ताला जिसको चाहे भेज दें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारे इख्तियारात तो मेरे अल्लाह के पास ही हैं। मगर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को, लोग समझते इल्म कि पता नहीं कितना बड़ा इल्म। इल्म नहीं, इल्म का मतलब ये नहीं, इल्म का मतलब है जानना। जैसे आप मुझे बता देते हो कि यार अशफाक साहब ये जो रास्ता है ना ये लाहौर जाता है, ये कराची जाता है, तो 95% लोग ये समझते हैं कि हम लोग कैसे दूसरे के बारे में या अपने बारे में फ़ैसला कर सकते हैं कि हम जन्नत में ही जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे। 95% लोग यही कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो इख्तियार अल्लाह का है, हमें तो नहीं मालूम। इसमें कोई दो राय नहीं है, इख्तियार होना और है, जानना और है। अब इख्तियार का तो हमें पता लग गया कि मेरे अल्लाह के पास है, मगर अल्लाह ताला ने हमें जानने की कुव्वत दे दी है। जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को मानेंगे और जैसे उन्होंने तरीके बताए तो उसको अमल करेंगे तो हम लोग जन्नत में जाएंगे। अब रही बात कि आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं, देखें दूसरों को कहने का मकसद ये नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं या उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा के अपने आप को सही कर रहे हैं। नहीं, होता क्या है, जब भी हम अच्छे और बुरे काम की तमीज़ कर लेते हैं तो हम बिल्कुल बगैर चखे हुए कई चीज़ें हम ऐसी बता देते हैं। अभी आम या अचार हमने चखा नहीं होता, हम सबको पता है कि ये खट्टा है, मगर जब भी जन्नत और दोज़ख की बात आती है हम एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं। क्यों? हम अंदर से डाउटफुल होते हैं। डाउटफुल इस वजह से होते हैं कि हमें हमारे अंदर ईमान की वो कमी है जिससे हम फैसला नहीं कर पाते अपने लिए। अच्छा, वो वाला फैसला नहीं जो मेरे अल्लाह ने करना है। मैंने अभी बताया फैसले दो, एक फैसला जो मेरे अल्लाह ने करना है और एक इल्म जो नॉलेज या थोड़ा सा, सबको पता है 33 वाला पास होता है, मगर कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ज्यादा नंबर ले लेते हैं मगर वो कहते हैं यार हो सकता है कम ही आए, मगर ज्यादा भी आ जाते हैं, मगर वो फेल नहीं होते। इस वजह से वो कहते हैं यार कम से कम इतने तो आ ही जाएंगे। तो बताने का
مقصد یہ ہے اسی طرح کچھ چیزیں جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہو کہ نہیں یار میں نے شیطان کے شر سے بچنا ہے اور نیک رستے پہ چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ صحیح سمت میں چلنے لگ گئے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک جاننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی پہ امپوز کریں کہ بھئی وہ، مگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس بندے نے جو اتنے گناہ کر رہا ہے اور وہ ہدایت نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ اپنے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں ظالموں کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں، ان کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور وہ اس خوش فہمی میں ہی مبتلا رہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ بس وہ پھر جیسی روز قیامت آئے گی انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، جبکہ ان کا شیطان انہیں صبح شام بہکانے میں لگا۔ کسی کے ظاہری اعمال دیکھ کر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں؟ جیسے فرض کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے دیا ہے، آپ کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر بندہ دکھاوا کرے، دکھاوے سے کیسے پتہ چلے گا؟ دکھاوے سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کے معاملات۔ اب گورے جو ہیں، آپ جرمنی، فرانس، جاپان چلے جائیں، وہاں کوئی چوری ووری نہیں ہوتی، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جبکہ عمل سارے وہی ہیں۔ ہمارا جو ظاہری عمل ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ظاہری عمل ظاہری عمل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں ظاہری عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ہوتا ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے کہ وہ آپ سے نمازیں پڑھواتا رہے، اور اس کے لیے فرشتے ہیں۔ وہ جو ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے، صرف اس کے لیے ہمارا جو عمل قرار دیا ہے۔ میں کسی اور کی زیادہ فوکس اس لیے نہیں کرتا، مگر میں اپنے پہ کرتا ہوں۔ اگر میں ایک اچھا اور ایماندار آدمی ہوں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو مجھے پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے، اگر آپ یہ پیپر حل کر لو گے تو آپ کے 100 نمبر آ جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو ساری پاور اللہ کی ہے، بھائی اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے، اختیار میرے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے میں رزلٹ اناؤنس کروں نہ کروں آپ کے جانے کا، مگر اللہ سچے ہیں، اللہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے پہلے دن سے فرما دیا جو اچھے کام کریں گے وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ کسی آدمی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا ہے۔ میں لاکھ کہتا رہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا، مگر میں نے لوگوں کے پیسے دینے، مجھے بھی پتا ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے۔ اچھا، اب جو آپ کہتے ہیں ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کو جج کریں، مگر اس کا عمل بتا دے گا۔ وہ خاموش عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے آج کل دھڑے بندیاں عروج پہ ہیں، تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ نے لوگوں پہ امپوز نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا مارکیٹ میں کون سا مالٹا ہے، کون سا موسمی ہے۔ اس کے لیے وہ منہ سے نہیں بولتے کہ ہم مالٹے ہیں، ہم موسمی ہیں، وہ آپ نے فیصلہ کر لینا ہے اپنے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ساری ججمنٹ اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ نے تھوڑا سا شعور اور علم دیا ہوا ہے ہر بندے کو۔ کوئی اس کو امپوز کر لیتا ہے، کوئی اس پہ لاگو کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ مالٹا اور موسمی جو ہے وہ ظاہری طور پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سا مالٹا ہے اور کون سی موسمی ہے، لیکن اندر سے کوئی موسمی گلی ہوئی ہے، کوئی سڑی ہوئی ہے، یا اندر سے کوئی مالٹا جو ہے وہ خراب ہے، یا کوئی اور فروٹ جس کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے، وہ تو باہر سے تو پتہ نہیں چلتا ہے اس کی حالت کا۔ تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ کراچی والی گاڑی میں کون بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو کراچی والی گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ کراچی جا رہے ہیں، جو لاہور والی گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ لاہور جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت کی گاڑی میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوزخ جانے والی گاڑی میں کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کو اوپر تھوپنے کے لیے نہیں کہ لوگوں کو، یہ میں نے زیادہ فوکس کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیے ہے کہ ہم اس جیسے نہ ہو جائیں۔ اچھا، اب تو نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو لاہور والے، یہ کراچی والے، دیکھیں اب ایک کلاس میں ہم 1 سال پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے بچہ پہلی پوزیشنوں میں آ رہا ہے، کون سا دوسری میں۔ اچھا، اب جب ہمیں یہ اتنا معلوم ہو جاتا ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہی ہوتا ہے، مگر کیونکہ ہم ان کے رزلٹ کو کبھی سیمسٹر وائز چیک کرتے رہتے ہیں، ان کے چھوٹے موٹے ٹیسٹ میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کبھی اپ اینڈ ڈاؤن، تو بندے پہلے سے انسسٹ کر لیتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ جو بچہ ہے نا یہ ہمارا فرسٹ آئے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، جو بہت کم ریئر کوئی چانس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جس کی ایکسپیکٹیشن ہی نہ ہو وہ بندہ پاس ہو جاتا ہے یا تیسرے نمبر پہ۔ فرسٹ ہمیشہ جو شروع سے ہی آ رہے ہوتے ہیں اینڈ تک وہی آ رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اس کو بھی حتمی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا عمل وہ شو کرتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں یار ہر کسی کا عمل چیک تو نہیں کر سکتا کہ بھئی وہ جنت میں، یار دیکھیں آپ چیک نہیں کر سکتے جس کو میں مل نہیں سکتا جا کے، ٹھیک ہے، مگر میں اس کی بیانات سے، میں اس کے عمل سے، اس نے کیا عمل کہا ہے، کیا کیا ہے، کرتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ انسان کو جھوٹے اور سچے میں لے جاتی ہے۔ ایک شخص ہے، اب آج کل میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، ہر بندہ سیاستدان کہتا ہے یہ تو سیاست ہے، اصل میں یوں نہیں کہتے بھائی، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، سچ اور سچ ہی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ لوگ گڈ وڈ کر رہے ہیں، سچ اور جھوٹ کو مکس کرتے ہیں، اسی لیے لوگ بھی ایسے ہی ہیں اور آگے چاہتے بھی ایسے ہی ہیں۔ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں یار ہمیں بھی بیچ والا راستہ چاہیے، جبکہ میرے اللہ کے پاس صرف 2 راستے، ایک سچ کا اور ایک جھوٹ کا، درمیان والا نہیں ہے۔ ہم لوگ درمیان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے دنیا میں ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ، اور آپ جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں
وہ ہے کہ دنیا میں ہی دنیاوی کاموں کا فیصلہ، کہ لاہور والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لاہور لازمی بات ہے لاہور جائیں گے، کراچی والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے کراچی جائیں گے، پیپروں میں 33 نمبر لینے والا پاس ہوتا ہے، سب سے زیادہ ٹاپر جو ہوتا ہے وہ فرسٹ پوزیشن یا فرسٹ ڈویژن میں جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کر رہے ہیں اور ٹاپک کے اوپر بات، آپ میرا ٹاپک جو ہے وہ دوبارہ سنیں اور مجھے بتائیں کہ کیا کوئی آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دوزخ میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا؟ تم وہ سوال کا جواب چاہتے ہو جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہیں مناسب لگے، جو تمہیں سمجھ آ جائے۔ ہر بات ہر بندے کو سمجھ تھوڑی آتی ہے۔ اب دیکھ میڈیکل سائنس والا اگر میڈیکل کے سوال آپس میں لڑکے کریں گے ان کو سمجھ تو آ جائے گی، عام بندے کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب یہاں تک بات ہے کہ تم مطمئن نہیں ہو رہے تو یار میں اصل میں ہر بندے کو مطمئن نہیں کر سکتے نا، یہ وجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بھاگ گیا، آپ جتنے مرضی سوال، جو اللہ کے کرم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بھاگوں، ٹھیک ہے۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن وہ دونوں جو ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہر بات ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں یہ کہ میں آپ سے زیادہ علم والا ہوں، بے شک آپ علم والے ہیں۔ میں نے اسی لیے تو آپ کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم، جو چیز آپ کو معلوم ہے وہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ کنوے کریں۔ میں آپ سے دوبارہ نہیں پوچھتا وہ سوال، میں یہ کنسیڈر کر لیتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کون دوزخ میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ تو میں اگر آپ کے سامنے کسی شخص کا نام لوں، کوئی نام آپ کے سامنے رکھوں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ یا آپ اگر جانتے ہیں، آپ پہلے اپنے نام بتائیں کہ آپ اگر جانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے اسیسمنٹ کے مطابق وہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، آپ پہلے ان کے نام بتائیں۔ یار بات سنو ریاض، بات یہ نہیں ہے اصل میں ہمارا اور تمہارا، ہم دونوں کا جو مین مقصد ہے یا جس کے آگے تم لے کے جا رہے ہو، ان کا مقصد صرف یہ ہے لوگوں کو بتانا نہیں، کہ صرف یہ بتانا کہ ہم جو نیک عمل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے اور جو بد عمل کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب رہی بات کہ میں کس کا بتاؤں کس کا نہیں، اب اس کے لیے آپ نے لوگوں کے کریکٹر اچھالنے کے لیے یا ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ ٹھیکہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا ہے۔ یہ صرف اللہ نے وہ یا وہ نظر آپ کو یا علم وہ دے دیا ہے کہ آج جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے توبہ کی، مگر آج تک آپ نے مولویوں سے سنا ہوگا جس نے توبہ کی اور اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی پانی میں سمندر میں جہاں گئے، پہاڑ جتنے گناہ، یہ اللہ سب معاف کر دیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر اگلی بات کسی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں جس نے اصلاح کی، جس نے اپنے آپ کو، اب مجھے پتا ہے اگر میں نے پچھلے سال 1400 گناہ کیے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اس سال میں 1300 پہ آیا ہوں، تو مجھے اس پہ شورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخش دی ہے، اب میں ہدایت کی طرف کیوں، اللہ سچے ہم جھوٹے، کہ بھئی اب وہ ہمارا رستہ اور ہو گیا، کیوں ہم بدی سے ہٹ کر نیکی کی طرف چل پڑے۔ اب ایک شخص جو پچھلے سال جس نے 400 گناہ کیے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور اس سال 800 کیے اور وہ اکڑ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تو جنت میں جاؤں گا، یہ ٹھیکہ آپ کا نہیں ہے یا میرا نہیں ہے، مگر مجھے پتہ لگ گیا کیا کہ وہ پہلے میں اور اب میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے لوگ حج کر آتے ہیں، کئی عمرے کیے ہیں، مگر آپ ان کی طبیعت میں کوئی ایسی نیکی یا کوئی ایسا وہ نہ دیکھیں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پیسے ضائع کر رہا ہے۔ مقصد یہ لوگوں کو بتانا نہیں، آپ غلط سوال کو نکال رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو ہم کیسے یار ہمارا کام آئیڈینٹیفائی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں یہ فارمولا اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنے آپ کو، تمہیں بھی پتہ لگ گیا آج کے بعد کہ جو اصلاح کرے گا وہی جنت میں جائے گا توبہ کے بعد۔ توبہ کا مقصد یہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ توبہ کرتے جائیں میں معاف کرتا جاؤں گا مگر ایک حد تک، اس کے بعد ختم، آپ لاکھ توبہ کریں نہیں میں قبول کروں گا، کیوں آپ اصلاح ہی نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا اصلاح کرنے والے کو میں اس کا رستہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندے کا رستہ ہی غلط جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جناب پہنچ جاؤں گا لاہور، تو وہ لاہور تو کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ بات یہی ہے، اسی طرح ہمارا مقصد لوگوں کو بتانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک ہے کہ رستہ غلط نہ لو، یہ رستہ وہیں چلا جائے گا بس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والے لوگ جو ہیں آپ ان کو کنڈیم کرتے ہیں، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم تو دیا ہے، آپ کو وہ عینک تو دے دی ہے کہ آپ اسیس تو کر سکتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ٹھیکہ نہیں دیا کہ آپ ان کے نام لے سکیں۔ آپ جو جواب ہے اس کو واضح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس طرح سے کنفیوز نہ کریں۔ جیسے آپ نے پہلے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سچ ہوتی ہے یہ جھوٹ ہوتی ہے، درمیان والا راستہ کوئی نہیں ہوتا، یہ درمیان والا جو راستہ ہے یہی منافقانہ راستہ ہے جو ہمارے سیاستدان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آپ کا بھی کوئی لیڈر ہوگا جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس معاملے میں، تو یہ اثرات ہوتے ہیں ہمارے ذہن کے اوپر، ہمارے لیڈروں نے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالے ہوتے ہیں نا، تو اس سے آپ باہر نکلیں۔
اور آپ واضح جو ہے وہ بتائیں مجھے، اس کا جواب جو ہے بالکل واضح رکھیں. میں نے کنکلوڈ کرنا ہے اس کو اینڈ میں کہ آیا ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں. ناظرین، اشفاق ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھاگوں گا نہیں، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بھاگے ہیں. شاید کوئی ضروری کام ان کو پڑ گیا ہو اور ہم بعد میں ان سے رابطہ کر کے کوشش کریں گے کہ مزید ان سے معلومات لے سکیں. تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنے نظریات اور خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.